अज़ान मोहतरम, अहले बैत अलैहिस्सलाम के चाहने वालों, जो बात चल रही थी कल वो मोहब्बत के सिलसिले में चल रही थी, और हमने आपके सामने अर्ज़ किया था कि मोहब्बत खुदा जो है वो मोमिन की एक डिस्टिंक्ट क्वालिटी है। उसके दिल में इतनी मोहब्बत होती है खुदा की कि दुनिया की चीज़ें भी इतनी उसी के ऊपर ही ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं, सब एवरीथिंग जो है वो हिंजेस ऑन इट, सब चीज़ इसी के चारों तरफ ही जो है घूम रही है। मोहब्बत खुदा, मोहब्बत खुदा इतनी खूबसूरत चीज़ है। आप बताएं, मैंने आपके सामने कल मोहब्बत के बारे में अर्ज़ करने की कोशिश की थी कि मोहब्बत ही वो चीज़ है कि जिसके लिए खुदावंद आलम ने इस पूरी कायनात को खल्क किया है। मोहब्बत वो चीज़ है कि जो अजर रिसालत करार पाई है। मोहब्बत ही वो चीज़ है कि जिसके ज़रिए से एक इंसान जानवर तक से भी बातें कर सकता है। तो मोहब्बत जो है वो, आप देखिए, मोहब्बत की ज़बान जो है वो ऐसी ज़बान होती है कि आप जो है वो एक जानवर से भी थोड़ी सी मोहब्बत करके देखिए या दिखाइए उसको। मिसाल के तौर पर आपने एक डॉग, एक कुत्ता जो है पाला, आप उसके साथ जो है वो मोहब्बत थोड़ी सी दिखाइए और देखिए कि वो कितना फेथफुल हो जाएगा आपका। वो कभी छोड़ेगा नहीं आपको, आपके दरवाजे पर रहेगा, चाहे आप खाने के लिए दिए चाहे ना दीजिए, कुछ भी उसके लिए आप किए या ना कीजिए। लेकिन जब उसको आपसे मोहब्बत हो गई तो अब वो आपकी जबान को, आपके मूड को भी समझने लगेगा। अब आप देखिए, एक उलमा मिसाल देते हैं कि अगर आप जो है वो किसी कोई कबूतर जो है वो पिजन जो है वो बैठा हुआ है किसी दीवार के ऊपर, आप जो है अगर उसको बुलाना चाहें, अपने से करीब करना चाहें, तो कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? आप पत्थर उठाएंगे और उसको मारेंगे? आप करके देख लीजिए, उड़ के वो भाग जाएगा। अगर उसके बरअक्स आपने उसके सामने कुछ दाना फेंका और आपने एक मोहब्बत से जो उसके जुमले होते हैं जानवर को बुलाने के, परिंदे को, वो आपने इस्तेमाल किए, तो वो परिंदा जो है वो उड़ के हो सकता है कि आपके हाथ पे भी आके बैठ जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी ये जो है वो बात समझने की है कि मोहब्बत की जबान वो जबान होती है कि जिसको जानवर तक के भी समझते हैं। और फिर एक और बात जो है वो कि एक बच्चा अभी अभी इस दुनिया में आया है, कुछ दिन का है ये बच्चा, लेकिन ये बच्चा जो है वो अपनी मां से गुफ्तगू करता है और मां जो है वो उस बच्चे से गुफ्तगू करती है। आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ दिनों के बच्चे हैं, ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो माएं हैं वो पूरी पूरी बातें उन बच्चों से किया करती हैं, पूरी पूरी बातें। इसकी वजह क्या है? और वो बच्चा सब कुछ समझ रहा होता, अब ये ना समझिए कि उसकी समझ में नहीं आ रहा है। वो अपनी मां को पहचानता है, मां की आवाज को पहचानता है, मां की आहट को पहचानता है, मां के जिस्म की गर्मी को पहचानता है, मां के जिस्म की खुशबू को पहचानता है। और ये सब किस वजह से है? किस चीज की वजह से है? यह है मोहब्बत की वजह से। मां अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत दिखाती है और करती है, दिखाती क्या है, करती है कि ये बच्चा जो है वो अपनी मां के बगैर रह ही नहीं सकता है, और इसी तरह से मां भी अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती है। तो मां और बच्चे के बीच में जो गुफ्तगू हो रही होती है, वो गुफ्तगू, वो बातें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की जबान में होती हैं। अल्फाज वहां पर नहीं होते हैं, वहां पर जो जबान चल रही होती है वो मोहब्बत की जबान जो है वो चल रही होती है। यही हमसे कहा जा रहा है कि देखो,
اگر تم اللہ کے بندے ہو، اگر اللہ کے سرونٹ ہو، اگر اللہ کے سلیو ہو، اگر اپنے آپ کو مومن کہتے ہو تو اپنے اندر محبت کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اگر تمہارے اندر محبت لوگوں نے دیکھی تو یہ یاد رکھو کہ تم کو تبلیغ کرنے کے لیے کوئی بہت بڑے بڑے جو ہے وہ کیمپین کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹیکلی لوگ جو ہیں تمہاری طرف اٹریکٹ ہوتے چلے آئیں گے، تمہارے کردار کو دیکھ کے، تمہارے عمل کو دیکھ کے کہ یہ اس کا کردار کتنا اچھا ہے، کتنی محبت کرتا ہے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ خدا نے ایسی رکھی ہے عزیزان محترم کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ میں خالی انٹرسٹ شو کرے، انٹرسٹ، آپ آٹومیٹیکلی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کی طرف آپ کا دل جھکنے لگتا ہے، خالی انٹرسٹ شو کرنے لگے۔ اور خاص طور سے ویسٹ میں تو اس کی بہت، میں سمجھتا ہوں، سخت زیادہ ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ یہاں پر محبتوں سے دل بہت خالی ہے، ہر چیز جو ہے وہ مادی ہو چکی ہے، ہر چیز کا جو معیار ہے وہ مادی بنیادوں کے اوپر ہے، مٹیریلسٹک جو بنیادیں ہیں ان کے اوپر ہے۔ تو یہاں پر محبت کی سخت ضرورت ہے۔ حالانکہ بات جو ہے وہ یہاں تک کہ پہنچ چکی ہے کہ ماں باپ بچوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور بچے جو ہے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور سالوں جو ہے وہ بات بھی نہیں ہوتی ہے، ملاقات بھی نہیں ہوتی ہے، سب جو ہے وہ چیزیں کیا ہے، اس بات کی علامت ہے کہ محبتیں جو ہے وہ دل میں نہیں ہیں، ختم ہو گئی محبتیں۔ اب جو ہے وہ یہاں پر یہی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل محبت سے لبریز ہوتا ہے، محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے، brimming with the love of اللہ، اور اسی طرح سے لوگوں کے لیے بھی اس کے دل میں محبت ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے، اور یہ آپ نے جو ہے وہ کئی مرتبہ شاید اس سے پہلے سنا بھی ہوگا، کہ پیغمبر اکرم ان کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی یہی کہا کرتے تھے، ان کو غم رہتا تھا، افسوس رہتا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب غور کیجئے، انسانیت کا اتنا درد، انسانیت کی اتنی محبت، پیور محبت کی بات کر رہے ہیں، بے لوث محبت کی بات کر رہے ہیں ہم۔ اب میں آپ کے سامنے جو ہے وہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر بے لوث پیور محبت کے ساتھ آپ چھوٹا سا بھی عمل کریں گے، چھوٹا سا بھی عمل، بہت بڑی چیزوں کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ آپ مجھے جو ہے وہ لا کے کار، بڑی والی گاڑی جو ہے وہ گفٹ میں دے دیں تب جو ہے محبت کریں، اگر ایک چھوٹی سی چاکلیٹ بھی محبت کے ساتھ آدمی جو ہے وہ دے دیتا ہے تو وہ دوسرے کو اپنا بنا سکتا ہے۔ تھوڑی سی میٹھی محبت والی باتیں انسان کر لیتا ہے، لوگ جو ہے وہ اس کے اپنے ہو جاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے شاید صدقے تو بہت سے لوگوں نے بہت بڑے بڑے صدقے دیے، بہت بڑے بڑے پیسے خرچہ کیے، لیکن نہ قرآن کی کوئی آیت آئی، نہ کوئی جو ہے ان کے لیے فضیلت، لیکن جو ہے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، چند روٹیاں، لیکن ہم جو اس آیت کو پڑھتے تو ہیں کہ اہل بیت جو ہے وہ چند روٹیاں جو ہے وہ 3 دن تک کے جو ہے دی تھیں، 3 دن تک کے روزے رکھے تھے، مسکین کو دے دیا تھا، روٹیوں کو دے دیا تھا، یتیم کو دے دیا تھا، اور اسیر کو جو ہے وہ روٹیوں کو دے دیا تھا۔ لیکن اس آیت کا ایک پارٹ جو ہے ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ غور کیجئے گا، اس آیت کا ایک حصہ ہم بھول جاتے ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ صرف نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلانا، بہت سے لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں، بہت سے لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں دوسروں کو، اور بہت زیادہ جو ہے خرچہ کر دیتے ہیں۔ یہ 3 دن کی روٹیوں میں کون سی بڑی بات آ گئی؟ کہا کہ یہ روٹیاں عام نہیں ہیں، عام نیت کے ساتھ نہیں ہیں، حب ہی اللہ کی پیور محبت کے ساتھ ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ان روٹیوں کا وزن کم ہو، لیکن محبت کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ آیت کو بھیجے دے رہا ہے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری،
تو قیمت جو ہے وہ کس چیز کی ہوتی ہے؟ قیمت ہوتی ہے محبت کی، قیمت ہوتی ہے نیت کی. اور یہی ہم سے کہا جا رہا ہے کہ نیت اور محبت اپنے دل میں پیدا کرو. بس یہ چیز اگر پیدا ہونے لگی تو چھوٹا چھوٹا جو عمل اگر تم کرو گے تو وہ بھی خدا کی نظر میں بڑا ہو جائے گا. اب میں یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں آپ کو. آپ دیکھیے روایات میں ہمارے پاس آیا ہے کہ خدا کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. یعنی خدا صرف کہتا ہی نہیں ہے زبان سے، یعنی قرآن میں یا مطلب جو ہے وہ دوسری کتابوں میں جو خدا تعالیٰ نے جو محبت کی بات کی، نہیں، خدا نے اس دنیا میں ہم کو محبت سکھائی ہے، پریکٹیکلی سکھائی ہے، پریکٹیکلی سکھائی ہے اپنے اولیاء کے ذریعے سے، اپنے ولیوں کے ذریعے سے. تو کیسی محبت ہے؟ دیکھیے خدا اپنے بندے سے کیسی محبت کرتا ہے. صرف مسلمان اور مومن بندوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی بندہ ہو خدا کا، اس سے خدا بہت زیادہ محبت کرتا ہے. اور واقعہ جو ہے وہ ملتا ہے جناب موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے سلسلے میں. کہ قارون کو جو ہے خدا نے بہت دولت دے دی. جب قارون کا خزانہ تو آپ کو بتائیے نا، کورا جس کو شاید کہتے ہیں انگلش میں، قارون کا خزانہ بہت مشہور، کہ اتنی دولت قرآن خود کہہ رہا ہے کہ جس کی کنجیوں کو، جس کی چابیوں کو بڑے بڑے طاقتور لوگ اٹھایا کرتے تھے. یعنی اتنا بڑا خزانہ خدا نے دیا تھا. علم کیمیا کہتے ہیں اس کے پاس جو ہے کوئی علم تھا کہ جس سے وہ سونا بنا لیتا تھا یا چاندی بنا لیتا تھا. اس کو بھی غرور ہو گیا. اس کو کہتا تھا کہ یہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے علم کی وجہ سے، میرے پاس جو نالج مجھے ہے، میرے پاس ہے، اس سے میں نے یہ سب حاصل کیا، مجھے کسی نے دیا نہیں. ہمارے پاس بھی کبھی کبھی غرور آ جاتا ہے کہ یہ جو کچھ دیکھ رہے ہو یہ میں نے اپنی محنتوں سے، بازوؤں سے بنایا ہے. ایسے بازو بہت سے لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں، لیکن کوشش بھی کرتے ہیں لیکن نہیں مل پاتا ہے. یہ نہ سوچے کہ صرف ہمارے پاس بازو ہیں، بہت سے لوگوں کے پاس اللہ نے بازو دیے، کوشش کرتے ہیں پوری زندگی نہیں کر پاتے کچھ. تو یہ نہیں ہوتا ہے. اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے، چاہتا ہے لے لیتا ہے. جس کو چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت دے دیتا ہے، مصلحت کے تحت. ایسے نہیں کہ بس جو ہے وہ جس کا دل چاہے وہ کر دیا، نہیں، اس میں اسی کا فائدہ ہوتا ہے. بہرحال اب جو ہے وہ اس کو غرور اپنی دولت کے اوپر، اور اس کے مقابلے میں ہے جناب موسیٰ علیہ السلام. اور جناب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ نہ ان کے پاس دنیا کی دولت ہے، نہ کوئی پاور ہے، نہ تو کوئی طاقت ہے ورلی جو دنیا کی. اور لکھا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ جب فرعون کے دربار میں گئے ہیں تو جوتے اور جو پہنے ہوئے تھے وہ پھٹے ہوئے تھے جوتے. ابا جو ہے وہ جو پہنے ہوئے تھے وہ بھی پھٹی ہوئی تھی. تو جب جو ہے وہ موسیٰ فرعون کے دربار میں گئے ہیں جناب موسیٰ، اور فرعون سے کہا ہے کہ تم جو ہے وہ میرے خدا کو جو ہے مان لو، تو فرعون جو ہے وہ ہنسنے لگا کہ دیکھو اس کے تو کپڑے بھی صحیح نہیں ہیں، جوتے بھی اس کے صحیح نہیں ہیں، اور یہ جو ہے وہ خدا کی بات ہے، میرے پاس کس چیز کی کمی ہے کہ جو میں تمہارے خدا کو مانوں. یہی ہوتا ہے غرور، مجھے کیا ضرورت ہے. اور پھر اس کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ فزیکلی جو ہے ظاہری طور پہ جو ہے اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، یہ تو کیا مجھے غریب بنانا چاہتا ہے، یہ مجھے غریب بنانا چاہتا ہے، یہ اس کے پاس خود نہیں ہے، پھر مجھے دعوت دے رہا ہے کہ اس کی طرف چلا جاؤں. تو فرعون کے جو درباری تھے وہ دیکھ کے جناب موسیٰ کو ہنسے تھے، بہت زیادہ مذاق اڑا رہے تھے. تو ایک طرف موسیٰ، ایک طرف جو ہے وہ قارون کے پاس دنیا کی تمام دولتیں، اتنا بڑا قصر، اتنا بڑا پیلس، اور موسیٰ کے پاس جو ہے کچھ نہیں. لیکن خدا نے موسیٰ کو ایک جو چیز دی تھی وہ ایسی تھی جو فرعون کے پاس، جو اس قارون کے پاس نہیں تھی. سب کچھ ہوتے ہوئے لوگ جو ہے وہ قارون سے جیلس تھے، قارون سے حسد کرتے تھے اور لالچ کرتے تھے. وہی ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ مومن جو ہے دوسرے کی دولت کے اوپر اس کی نظریں نہیں ہوتی ہیں. تو دوسرے جب دیکھتے تھے تو کہتے تھے کاش میرے پاس بھی ہو. یہ قرآن کی آیتیں ہیں میں جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ کاش میرے پاس بھی ایسی دولت ہوتی جو اس کے پاس جو ہے ہوتی ہے. کاش، اور ہم بھی یہی خواہش کرتے ہیں، کاش اس کے پاس ایسی، میرے پاس بھی ایسی دولت ہے. یار اس کے پاس دیکھو کیا ہے.
تو اب یہ لوگ ایسے ہی کہتے تھے. اور جناب موسیٰ کے پاس دولت تو نہیں تھی, لیکن لوگ جناب موسیٰ کی عزت بہت کرتے تھے اور ان سے محبت بہت کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب دولت آ جاتی ہے تو اب پھر شہرت کی طلب جو ہے پیدا ہوتی ہے, شہرت کی خواہش پیدا ہوتی ہے, یعنی فیم اور نیم کی خواہش پیدا ہوتی ہے. جب ایک دولت انسان کو مل جاتی ہے, اب وہ سوچتا ہے کہ یہ ایمپٹینس, یہ دولت جو آتی ہے نا, تو اس کو اپنے اندر ایمپٹینس جو ہے وہ احساس ہوتا ہے. میں کتنا کھانا کھاؤں گا, میں کتنا پانی پیوں گا, کتنا گھوموں گا, کتنا جو ہے وہ کیا کروں گا, شاپنگ کروں گا. تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کی توجہ کو اپنی طرف جو ہے وہ اٹریکٹ کرے. تو اب وہ لکھا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو دولت تو ضرور تھی لیکن اس سے محبت نہیں کرتے تھے. اور موسیٰ جو ہیں ان سے جو ہے وہ سب محبت بھی کرتے تھے, ان کا احترام بھی کرتے تھے, ان کا ریسپیکٹ بھی کرتے تھے, ان کے پاس آتے بھی تھے, ان کے پاس جاتے بھی تھے. تو اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ کرنا ضرور پڑے گا, کہ اس موسیٰ کے نام کو میں خراب کروں گا, اس کے نام کو میں خراب کروں گا, بدنام کر دوں گا اس کو حسد میں. اب جو ہے وہ قارون کو جناب موسیٰ کے پاس کچھ تھا نہیں, صرف جو ہے وہ یہی صرف دنیا کے لوگوں کی کچھ جو ہے وہ محبت اور عزت تھی, بس وہ بھی اس سے برداشت نہیں. تو اس نے کنسپریسی یہ کی کہ اس نے ایک عورت کو, کہ جو بدکارہ تھی, جو بری قسم کی عورت تھی, اس کے پاس گیا, اس کو جو ہے کچھ پیسہ دیا, کچھ درہم دینار جو کچھ بھی اس زمانے کا پیسہ تھا اس کو دیا, اور اس سے کہا کہ دیکھو موسیٰ جو ہے وہ وہاں پر خطبہ دیتے ہیں, سرمن جو ہے ان کا ہوتا ہے, وعظ ہوتا ہے, تم وہاں پر جانا, اور جانے کے بعد جو ہے وہ جب وہ خطبہ دینا شروع کریں تو اس میں بیچ میں کھڑی ہو جانا اور موسیٰ کے اوپر الزام لگا دینا کہ موسیٰ نے جو ہے تمہارے ساتھ برا کام کیا. دیکھ کتنی خطرناک کنسپریسی, کہ پورا نام ہی ختم ہو جائے موسیٰ کا. تو وہ جو ہے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے. وقت اور دن اور جو بھی گھڑی جو جگہ تھی معین ہوئی, وہ آئی, آ کے بیٹھی, اور قارون بھی اس دن جو ہے وہ گیا اسپیشلی دیکھنے کے لیے کہ آج موسیٰ کی میں ذلت کرواؤں گا اور پھر میرے دل کو سکون ملے گا. یہی ہوتا ہے اور کچھ نہیں. آدمی جب یہی ایک علامت ہے, یہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے دل میں حسد ہے کہ نہیں ہے, حسد یعنی جو جیلسی ہے وہ ہے کہ نہیں, تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کہیں دوسرے کی مصیبت اور دوسرے کی پریشانی پہ خوش ہوتا ہے کہ نہیں خوش ہوتا ہے. کبھی کبھی جو ہے جب سنتا ہے کہ دوسرا پریشان ہے, زبان سے تو سمپیتھائز کرتا ہے کہ بہت ہمدردی دکھاتا ہے, لیکن دل سے کبھی کبھی اس کی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا آج اس کو جو ہے سبق ملا, اچھا ہوا یہ ہوا. تو یہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں حسد ہے, اور جس کے دل میں حسد ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. جس کے دل میں حسد ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. اب جو ہے قارون بھی بیٹھا ہوا ہے, وہ عورت بھی بیٹھی ہوئی ہے, جناب موسیٰ جو ہے خطبہ دے رہے ہیں, اور اتفاق سے جناب موسیٰ جو ہے وہ تہمت کے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں, فالس ایکیوزیشن, کسی کے اوپر جو ہے وہ جھوٹا الزام جو ہے لگانا. اب یہاں پر جو ہے خدا اسی طرح سے اپنے بندوں کی, جو اس کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرتا ہے. خدا کا اپنا طریقہ ہے. اس کے دل میں جو ہے خدا نے ہدایت کو ڈال دیا. وہ بری عورت ہی صحیح, لیکن اس نے کہا کہ یہ تو موسیٰ تو اتنے مطلب بہترین آدمی ہیں, اور انہوں نے کوئی میرا بگاڑا بھی نہیں ہے, کچھ بھی برا نہیں کیا ہے, تو میں ایسا کام کیوں کروں, کیوں زبردستی میں یوں ہی اتنی بری ہوں, اور کیوں مطلب یہی اپنے اوپر اپنا اتنا بڑا الزام لو. وہ وہیں پر کھڑی ہو کے اس نے کہا کہ یہ قارون, اس نے مجھے پیسہ دیا تھا کہ میں جو ہوں موسیٰ تمہارے خلاف جو ہے وہ کروں. اب جناب موسیٰ کی تو ظاہر سی بات ہے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی, کرے اتنی بڑی سازش میرے خلاف, اگر یہ کامیاب ہو جاتے تو میں تو ظاہر سی بات ہے ختم ہو جاتا. بس خدا کے سامنے انہوں نے ہاتھوں کو بلند کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے حق میں جو ہے بددعا کی, قارون کے حق میں کہا کہ اے پروردگار تو دیکھ رہا ہے میں تیرا بندہ ہوں, اور یہ مجھے ذلیل کرنے اور رسوا کرنے کے لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے, تو میری مدد فرما, میری نصرت فرما. ایک مرتبہ خدا عالم نے وحی کو نازل کیا, کلیم اللہ تو تھے ہی, کہا کہ موسیٰ زمین تمہارے اختیار میں ہے, تمہارے قابو میں ہے, تمہارے کنٹرول میں ہے, جو دل چاہے اس کو سزا دے دو. ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے جو ہے وہ دعا کی, کیا دعا کی, کہ زمین اس کو جو ہے وہ اپنے اندر سنبھالے, اپنے اندر جو ہے اس کو دھسا لے. تو روایت بتاتی ہے کہ جیسے ہی جناب موسیٰ نے جو ہے وہ دعا کی, قارون اپنے خزانے, اپنی دولتوں کے
سمیت ساتھ جو ہے وہ دھنسنے لگا، اور جیسے ہی زمین کے اندر جو ہے وہ دھنسنے لگا، جانے لگا، موسیٰ کو چیخ چیخ کے آواز دینے لگا، اے موسیٰ موسیٰ مجھے جو ہے وہ بچا لو، موسیٰ میری بات کو سن لو، موسیٰ جو ہے وہ میں معافی چاہتا ہوں، موسیٰ مجھے افسوس ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی وہ باتیں کرتا جا رہا ہے. اور جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں اسکت، یعنی خاموش ہو جا، آج کی زبان میں شٹ اپ، خاموش ہو جاؤ. اور پھر کیا ہوا؟ وہ زمین نے اس کو پورا ختم کر دیا زمین کے اندر. اب جو ہے دیکھیے یہاں پر میں اللہ کی محبت آپ کو بتانا چاہتا ہوں. لکھا ہوا ہے کہ اب جناب موسیٰ جو ہے وہ کوہ طور کے اوپر گئے خدا سے بات کرنے کے لیے. آپ کو بتایا نا کوہ طور کے اوپر جاتے تھے جناب موسیٰ. اب جو ہے جناب موسیٰ جب کوہ طور کے اوپر بات کرنے کے لیے گئے خدا سے، تو جناب موسیٰ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں، اپنے خدا کو پکار رہے ہیں. ادھر سے جواب آیا اسکت، خاموش ہو جا. جناب موسیٰ تو گھبرا گئے، موسیٰ گھبرا گئے کہ خدا کہہ رہا ہے خاموش ہو جا موسیٰ. تو کہا کہ پروردگار یہ تو بتا دے میری غلطی کیا ہے، مجھ سے کیا، کون سا ایسا عمل ہو گیا، کیا ہو گیا ہے مجھ سے کہ جو تو مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں خاموش ہو جاؤں. مجھے شوق ہے تیری تجھ سے کلام کرنے کا، تجھ سے بات کرنے کا. بتا دے میرے پروردگار تیری ناراضگی کا سبب کیا ہے. اب آپ سن لیے یہاں پر جو ہے وہ خدا عالم کہتا ہے اے موسیٰ، اے موسیٰ میرا بندہ تجھ سے معافی مانگتا رہا، تجھ سے ہاتھ جوڑتا رہا، تیرے سامنے گزارش کرتا رہا، لیکن تو نے اس کی ایک بھی نہ سنی. اگر وہ جس طرح سے تجھے پکار رہا تھا ایک بار مجھے پکار لیتا تو میں اس کو وہیں پر بخش دیتا. یہ ہے خدا کی محبت اپنے بندے سے. اب غور کیجئے، وہ بندہ کہ جو اتنا گناہگار ہو، اتنا برا ہو، اگر دل سے ایک مرتبہ بھی خدا سے معافی مانگ لے، ایک مرتبہ بھی اس کے دل میں خدا کا ایمان پیدا ہو جائے، تو وہ یہی کہتا ہے کہ جتنے بھی پرانے برے عمل ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دوں گا. یعنی صرف معاف نہیں کروں گا، اگر میرے 1 بلین گناہ ہیں اور میں نے توبہ کی ہے سچے دل سے، تو وہ میرے 1 بلین گناہوں کو خدا 1 بلین نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. یہ ہے خدا کی محبت اپنے بندے سے. بس جناب موسیٰ نے جو کہا کہ اے میرے خدا، میں نے جو مجھ سے جو عمل ہوا ہے میں اس کی تلافی کس طرح سے کروں. کہا کہ موسیٰ جاؤ فلاں گلی میں، جو شہر کی ایک عورت ہے وہاں پر اس کا انتقال ہو گیا، میری بندی تھی، جا کے تم اس کی تشییع کرو، اس کا جنازہ جو ہے پڑھو اور اس کو خود جو ہے دفن کرو. لکھا ہوا ہے کہ جناب موسیٰ جب اس گلیوں کی طرف جانے لگے تو لوگوں نے ایک مرتبہ جو ہے وہ بڑی تعجب سے جناب موسیٰ کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ یہ تو اس عورت کے گھر کی طرف جا رہے ہیں کہ جو بہت ہی بری اور فاحشہ مشہور تھی. لوگ جو ہے کہتے رہے کہ آپ نہ جائیے، آپ کا نام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. کہا کہ نہیں، میرے خدا نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ میں جاؤں اور اس بندی کو خود جو ہے وہ نماز پڑھاؤں اور اس کو دفن اور کفن کا انتظام کروں. یہ وہی عورت تھی کہ جس نے جناب موسیٰ کی عزت کو بچایا تھا. یعنی جو ولی خدا کی نصرت ایک لفظ سے بھی کر دے، وہی سچے دل سے، اس کے پورا جو پچھلے گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہے خدا کی محبت اپنے بندے سے. ایک اور جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ایک اور نبی کا جو ہے قصہ سنانا چاہتا ہوں، بات کو جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں. جناب یونس علیہ السلام کا تو واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے. جناب یونس نے جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں بددعا کی، کیونکہ ان کی قوم جو ہے وہ سالوں کی تبلیغ کے بعد بھی کوئی ایمان نہیں لے کے آیا. کہتے ہیں کہ 2 لوگ ایمان لے کے آئے تھے، ایک عالم تھا ایک عابد تھا. 2 لوگ، اور نہ جانے سالوں کتنی تبلیغ کی. تو اب جو ہے جناب یونس نے جو ہے وہ ان کے خلاف بددعا کی، اور جب بددعا کی
تو جناب تو خداوند عالم نے جناب یونس سے کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہاری بات کو قبول کروں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ایک کام کرو. ایک صلوات پڑھے محمد والے. تم ایک کام کرو. کیا کرو؟ کہا کہ کمہار کو تو جانتے ہیں نا، پوٹر جو برتنوں کو بناتا ہے اس کو کمہار کہتے ہیں. تم جاؤ اس کمہار کے پاس اور پیسے لو کچھ، اس سے جو بھی اس کے برتن ہیں اس کو خرید لینا. جو کچھ بھی اس کے برتن ہیں اس کو خرید لینا، اور جب خرید لینا ان برتنوں کو اسی کے سامنے توڑ کے واپس آ جانا. خریدنا، ان برتنوں کو اس کے سامنے توڑ کے واپس آ جانا. کہا ٹھیک ہے. اب جناب جو ہے یونس جو ہے وہ گئے اس کمہار کے پاس، اور جانے کے بعد جو ہے اس سے برتنوں کو خریدا، یا جو کچھ بھی چیزیں تھیں ان کو خریدا، اور اس کے بعد جو ہے اسی کے سامنے توڑنا شروع کر دیا. اس نے ایک جو ہے وہ پھینک رہے ہیں، دوسرا جو ہے توڑ رہے ہیں. وہ یونس کے پاس جو ہے وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی آپ ایسا نہ کیجئے میرے سامنے. کہا کہ کیوں؟ یہ تو میرے برتن ہیں، میں نے تم کو پیسے دے دیا، تم کو جو چیز مطلب اسی لیے تو بنائے تھے کہ تم ان کو بیچو، تو اب تم نے ان کو بیچ ڈالا ہے اور تم کو میں نے پیسے بھی جو ہے اس کے دے دیے ہیں، تو اب جو ہے وہ میں توڑ رہا ہوں، میری چیز ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، چیز تو آپ کی ہے، آپ نے پیسے بھی اس کے دے دیے ہیں، لیکن میں نے ان کو بڑی محنتوں سے بنایا ہے، میں دیکھ نہیں سکتا ہوں یہ کس طرح سے ٹوٹ رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں. جناب یونس جب واپس آئے تو جناب یونس سے خداوند عالم نے فرمایا، اے یونس، اس کمہار نے جو برتنوں کو بنایا ہے یہ اس کا خالق نہیں ہے، اس نے صرف کچھ محنت کر کے ان کو ایک شیپ دے دیا ہے، ان کو ایک خاص شکل اور صورت دے دی ہے، بنایا نہیں ہے، خلق نہیں کیا ہے. تو جب اس کے سامنے اس کی ایک بنائی ہوئی چیز کو اس کے لیے توڑنا اس کو ناگوار گزرتا ہے اور اچھا نہیں لگتا ہے، تو اے یونس تھوڑا سا سوچو کہ میں اپنی مخلوق کو جس کو میں نے خود خلق کیا ہے کس طرح سے ان کے اوپر عذاب کروں. یعنی خدا کی محبت اپنے ان بندوں سے بھی کہ جو کافر اور مشرک اور گناہگار ہوتے ہیں ان سے بھی یہ اتنی ہوتی ہے کہ خدا جو ہے ان کو پنش نہیں کرنا چاہتا. آخری وقت تک کے، آخری یعنی موت کے آنے سے پہلے تک کے انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ توبہ کر لے اور اپنے خالق کی طرف پلٹ جائے. آخری وقت تک کے اس کے پاس یہ مہلت ہے. تو اگر کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، کوئی بزرگ ہو گیا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی بچہ ہے، تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر اس نے توبہ کر لی اور سچے دل سے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے اور سچے دل سے وہ معافی مانگ رہا ہے، تو پھر خدا کی جو بارگاہ ہے اس کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ خدا گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. بس عزیزان مظلوم کربلا، آپ کی زحمت کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اب آپ دیکھیے کہ محبت کی قیمت جو ہے وہ چکائی نہیں جا سکتی ہے. محبت کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا ہے. دنیا کی چیزیں پیسوں سے خریدی جا سکتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی. اس میں سے ایک چیز ہے محبت بھی. محبت کو آپ چاہے جتنا بھی کسی کو پیسہ دے دیں، ہو سکتا ہے آپ کا احترام کر لے آپ کے احسان کی وجہ سے، لیکن محبت بھی کرنے لگے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور کربلا والوں میں وہ محبت نظر آتی ہے. یقین مانیے کہ ایسی محبت جو ہے وہ کہیں پر بھی نظر نہیں آتی. جناب عباس کی محبت امام حسین علیہ السلام سے، ایسی محبت، ایسی عظیم محبت کی جس کی نظیر تاریخ میں جو ہے وہ نہیں ملتی ہے. ایسی نظیر جو ہے وہ، ایسی مثال جو ہے وہ تاریخ میں نہیں ملتی ہے.
जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन से ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से एक ख़ास उनको उल्फत थी, एक ख़ास जो है मोहब्बत थी। बल्कि यूँ कहूँ कि जनाब अब्बास अगर खल्क हुए थे, इस दुनिया में आए थे, तो वो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए ही इस दुनिया में आए थे। उनकी खिलकत और उनकी पैदाइश का जो मकसद था वो यही था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत में अपनी जान को जो है कुर्बान कर ले। रिवायत में जनाब अब्बास के सिलसिले में बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। एक जो है वो ये मिलता है सिफ़ीन का वाक़या कि जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिफ़ीन का जो है सिफ़ीन की जो जंग है उसमें बैठे हुए हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी जो है मांगा कि पानी जो है वो कोई है कि जो मुझे पानी को पिला दे। आपको पता है कि दूसरी चीज़ों के लिए मांगने से मना किया गया है, लेकिन पानी के लिए हमसे ये कहा गया है कि इसको तुम किसी दूसरे से मांग के पियो, क्योंकि इसका सवाब इतना ज़्यादा है कि इसको जो है वो कहा गया है कि तुम ये दूसरों से मांग के जो है वो लो। तो जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो है वो कहते हैं कि कौन है कि जो मुझे पानी पिलाए, मेरे तश्न लब जो है वो गले को जो है वो तर करे। रिवायत में मिलता है कि जनाब अब्बास ज़्यादा उम्र नहीं है, लेकिन जनाब अब्बास दौड़े दौड़े जाते हैं और पानी के जाम को ले के आते हैं। और जनाब अब्बास जो है वो जब दौड़ते हुए आ रहे हैं तो एक वो पानी छलक के जो है कुछ जनाब अब्बास के ऊपर भी गिर जाता है। आका इमाम अली अलैहिस्सलाम भी वहां पर बैठे हुए हैं। जैसे ही देखते हैं अब्बास की इस हालत को, आंखों में आंसू आ जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब फिर लोग पूछते हैं कि भाई ये तो बहुत खुशी की बात है कि अब्बास जो है वो पानी को इस तरह से हुसैन के लिए लेके आए हैं। इमाम फरमाने लगे कि एक ऐसा भी वक्त आएगा, एक ऐसा भी मौका आएगा कि पानी के लिए अब्बास जाएंगे तो जरूर, लेकिन जब वापस आना चाहेंगे तो पानी ला के पिला ना सकेंगे। हाँ, ये वक्त आया करबला में। और ये भी फिर जो है वो रिवायत में मिलता है कि जब इमाम अली अलैहिस्सलाम सबको सुपुर्द कर चुके इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, लेकिन जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम एक किनारे कोने में खड़े हुए हैं। जनाब उम्मुल बनीन एक मर्तबा तड़प के कहती हैं, मेरे वालियो वारिस, आपने सबको हसन के हवाले कर दिया, लेकिन आपने मेरे अब्बास के बारे में कुछ नहीं कहा, कोई वसीयत नहीं की। कहा कि हाँ अब बुलाओ मेरे बेटे हुसैन को। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आए, अब्बास को जो है वो बुलाया, अब्बास को बुलाया और हुसैन को बुलाया। एक हाथ में अब्बास का हाथ लिया, एक हाथ में हुसैन का हाथ लिया, और फिर दोनों हाथों को जो है वो करीब लेके आए और अब्बास से पूछा, हुसैन से पूछा, ये कौन? कहा कि ये मेरा भाई है। एक मर्तबा अब्बास से पूछा, ये कौन? कहा कि ये मेरा आका है। तो बस अब्बास के हाथ को हुसैन के हाथ में दे दिया कि अब्बास करबला में मैं तो ना होऊंगा, लेकिन मेरी तरफ से तुमको कुर्बानी देना होगी। हाँ, तो अब्बास उस हस्ती का नाम है, एक जो अली की तमन्ना का नाम है, जो जैनब की ढारस का नाम है, जो सकीना की ढारस का नाम है, जो उम्मे लैला की ढारस का नाम है, जो उम्मे कुलसूम की ढारस का नाम है। हाँ हाँ, क्या मैं एक अपनी तरफ से ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। रिवायत में ये मिलता है कि जब शब आशूर नमूदार हुई, जनाब अब्बास एक मर्तबा चाहते ही हैं कि जनाब उम्मे कुलसूम के खेमे में दाखिल हो, इज़्न लेते हैं, लेकिन जब आते हैं खेमे के अंदर तो देखते क्या है, एक शहजादी उम्मे कुलसूम गिरिया फरमा रही हैं। कहा कि बहन ऐ हमशीरा, क्या बात है, मेरी जान आप पर से कुर्बान हो, क्या बात है, ये रोने और गिरिए का सबब क्या है? जनाब उम्मे कुलसूम फरमाने लगी कि कल जो है वो कुर्बानियों का दिन है। हाँ, सब माए अपने अपने बच्चों को, अपने अपने वालियों वारिसों को अपने हुसैन पे से कुर्बान करेंगी, लेकिन हाँ मैं इतनी बदनसीब हूं कि मेरे पास मेरी कोई अपनी औलाद भी नहीं कि मैं अपनी औलाद को अपने भैया हुसैन पे से कुर्बान करूं। जनाब अब्बास ने एक मर्तबा दिलासा दिया, कहा कि बहन आप रोए नहीं, आप गिरिया ना फरमाए, ये अब्बास खुद को आपकी तरफ से निसार करेगा आका हुसैन के ऊपर। हाँ, तो उम्मे कुलसूम की ढारस कौन है? अब्बास। और फिर जनाब सकीना की ढारस कौन है? अब्बास है।
جب بھی سکینہ نے پانی مانگا، جب بھی جناب عباس کے پاس آگے کہا امو جان پیاس لگ رہی ہے، امو جان پیاس لگ رہی ہے، تو سکینہ کی ڈھارس کا نام کون؟ عباس۔ پھر روایت میں یہ ملتا ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو مرنے کی اجازت دی ہے، یعنی پانی لانے کی اجازت دی ہے، تو روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب عباس جناب زینب کے پاس جو ہے وہ آئے اجازت کے لیے یا ملنے کے لیے، جو بھی آپ سمجھیں۔ تو جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ اے عباس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ۔ کہا کہ ہاں اب فرمائیے کیا بات ہے بہن؟ کہا کہ اے عباس، شہزادی کے کہنے لگی اے عباس، جب میں چھوٹی تھی تو ایک مرتبہ میری ابا کا دامن، میری ردا میرے بازو پہ سے ہٹ گئی۔ جب میری ردا میرے بازو پہ سے ہٹ گئی، میرا بابا کوفے میں تھی، میرا بابا آگے بڑھ کے میرے بازوؤں کا بوسہ لیتا ہے، اور تو مجھے جو ہے بڑا تعجب ہوتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں بابا کیا بات ہے، آپ نے میرے بازو کا بوسہ کیوں لیا؟ کہا کہ اے زینب یہ وہی بازو ہیں کہ جن میں اسلام کے لیے رسن بندھے گی۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا کہ جس کے 18 بھائی ہوں اس کے بازوؤں میں کفن کیسے بن سکتی ہے؟ لیکن کہتی ہیں کہ ہاں عباس، آج میرے بابا کی بات سچ ہو گئی۔ ہاں میں یہ سوچتی تھی کہ میرا جس کا بھائی عباس کے جیسا ہوگا اس کے ہاتھوں میں کسی بھی طرح سے کبھی رسن نہیں بن سکتی ہے، لیکن عباس اب جب تم آئے ہو، ہاں مرنے کے لیے جا رہے ہو، ہاں رن کی طرف جا رہے ہو، تو اب مجھے لگتا ہے کہ میرے بابا کی بات سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہاں جاؤ عباس، خدا حافظ۔ ہاں روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے آقا مجھے بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے، اب اس غلام سے برداشت نہیں ہے۔ ہاں سب جو ہے وہ شہید ہوتے چلے جا رہے ہیں، سب شہید ہو چکے ہیں اور مجھ سے اب برداشت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، کیا کہنے لگے عباس انت صاحب اللوائی، اے عباس تم تو میرے علمدار ہو، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، میں کس طرح سے تم کو مرنے کی اجازت دوں؟ کہا کہ آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا کہ جس کی میں علمداری کیا کرتا تھا۔ کہا کہ اب میں وہی جا کے علمداری کروں گا جہاں پر لشکر ہے۔ ادھر یہ گفتگو ہو رہی ہے، ادھر سے بچوں کی التش کی آوازیں بلند ہوئے، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ جناب عباس کہنے لگے اے آقا آپ اگر مرنے کی اجازت، جنگ کی اجازت نہیں دیتے تو کم سے کم مجھے پانی کی اجازت تو دے کہ میں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کروں۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، لیکن جناب عباس جانے سے پہلے سکینہ کے پاس آتے ہیں اور وہ سوکھی ہوئی مشک کہ جو آج بھی علم سے جڑی ہوئی ہے اور لازم و ملزوم ہو گئی ہے، جہاں پر علم ہوتا ہے وہاں پر مشک سکینہ بھی نظر آتی ہے۔ یہ چچا و بھتیجی کی عجیب محبت ہے۔ جناب عباس آئے، سکینہ مشکیزہ کہا ہے، بچے دوڑے آئے، سکینہ دوڑی آئی اور آنے کے بعد مشک کو علم سے باندھا گیا۔ اب جناب سکینہ بچوں سے کہتی ہوئی نظر آئی، اے بچوں اب دیکھو، اب گریہ نہ کرنا، اب پانی نہ مانگنا، اب میرا امو میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے۔ ہاں سکینہ کو اتنا بھروسہ ہے
سکینہ کو اتنا یقین ہے اپنے امو کے اوپر کہ بچوں سے کہتی ہے اب خاموش رہو. روایت میں ملتا ہے کہ جناب عباس ایک مرتبہ باہر نکلتے ہیں اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے نکلنا چاہتے ہیں. امام حسین آگے بڑھے. آگے بڑھنے کے بعد علم جو تھا اس کے اوپر کچھ مٹایا اور کچھ لکھ دیا. کچھ مٹایا اور کچھ لکھ دیا. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا کہ آقا کیا مٹایا اور کیا لکھ دیا؟ کہا کہ لکھا ہوا تھا. ہاں بہت دل پر ہاتھ رکھ کے تصور شرط ہے. تصور شرط ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے. ایک مرتبہ امام فرماتے ہیں لکھا ہوا تھا نصر من اللہ وفتح قریب، لیکن میں نے مٹا دیا اس کو اور لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین کو معلوم ہے کہ عباس اب جو نکلیں گے تو واپس نہ آ سکیں گے. ہاں ایک مرتبہ عباس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ تیز رفتاری کے ساتھ فرات کی طرف بڑھے. لکھا ہوا ہے کہ فرات کے اوپر 4000 سپاہیوں کا پہرا تھا. 4000 سپاہی ایک بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہ غضنفر ہے، یہ شیر خدا کا بیٹا ہے. ایک مرتبہ حملہ جو کیا عباس نے تو شط فرات کے اوپر، فرات کے کنارے کے اوپر دشمنوں کی لاشیں تڑپتی ہوئی نظر آئی. کہیں پر ہاتھ کٹے ہوئے تھے، کہیں پر گردنیں کٹی ہوئی نظر آ رہی تھی اور عباس کو کوئی روک نہیں پا رہا تھا. گھوڑا تیزی سے بڑھاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ جیسے کائی کو پھاڑتے ہوئے ایک مرتبہ جیسے پانی کے اندر سے کائی پھٹتی جاتی ہے اس طرح سے عباس آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لشکر جو ہے راستہ دیتا چلا جا رہا ہے. ہاں اس کے بعد عباس فرات کے آگے پہنچتے ہیں. جب فرات کے سامنے پہنچتے ہیں میں کہوں گا بڑی حسرت سے فرات کو دیکھا ہوگا. بڑی حسرت سے فرات کو دیکھا ہوگا. گھوڑے کو فرات کے اندر ڈالا اور بھی لکھا ہوا ہے مشک سکینہ کو بھرنے لگے. سوکھی ہوئی مشک بھرنے میں دیر لگتی ہے. دیر لگی تھوڑی سی. جناب عباس نے پانی کو فرات کے چلوں میں لیا. شاید کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ عباس یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا پانی پی لے. نہیں یہ وفاداری کی شرط نہیں ہے، یہ شرط وفا نہیں ہے. ایک مرتبہ عباس نے یہی دل میں سوچا ہوگا یہ وفا نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے کہ میرا آقا تو پیاسا رہے اور میں پانی پی لوں، میری سکینہ تو پیاسی رہے اور میں پانی پی لوں، میرا علی اصغر تو پیاسا رہے اور میں پانی پی لوں. اور پھر اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ جناب عباس نے اس پانی کو لے کے فرات کے منہ پہ مار دیا. فرات کے منہ پہ مار دیا اور اس کے بعد اپنے گھوڑے کو نکال کے ایک مرتبہ چاہتے یہ ہیں کہ بہت تیزی سے خیموں کی طرف بڑھیں. ہاں فوجیں کہتی ہیں، جو لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ عباس کو کسی بھی طرح سے روکنا بڑا مشکل تھا. عباس بہت تیزی سے نکل رہے تھے، بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے. اب یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں، تو کہا کہ اب چھپ کے حملہ ہوگا. ہاں جس طرف سے نکل رہے تھے اس طرف کچھ درخت تھے. روایت بتاتی ہے ایک ظالم درختوں کے پیچھے چھپ گئے اور جیسے ہی عباس گزرے ایک مرتبہ بازو کے اوپر حملہ ہوا. دایا بازو جس میں علم تھا وہ کٹا اور جناب عباس کا علم ایک مرتبہ ادھر سے سکینہ دیکھتی جاتی ہے، دیکھ رہی ہے ایک علم تیزی سے آ رہا ہے. بچوں کو سکینہ دلاسا دیتی جا رہی ہے، دیکھو پانی نہ مانگنا، پانی
پانی نہ مانگنا. ایک مرتبہ علم چمکا اور پھر اس کے مرتبہ ایک بار جو ہے وہ جھکا. ایک مرتبہ سکینہ کے دل پہ جو ہے وہ چوٹ لگی. کیا ہوا میرے چچا کو, کیا ہوا؟ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ شجاعت کا علم یہ ہے کہ بائیں بازو سے علم کو تھاما. عباس پھر بھی بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ بائیں بازو کے اوپر حملہ ہوا. اب بایاں بازو بھی کٹا. علم کو کسی طرح سے عباس نے اپنے دانتوں سے تھاما. اب مشق سکینہ عباس کے دانتوں میں ہے اور عباس بڑھتے چلے جا رہے ہیں. حرملہ کا کہنا ہے کہ کربلا میں میں نے 3 تیر چلائے ہیں. 3 تیر چلائے ہیں. ایک تیر تو وہ تھا کہ جس سے علی اصغر شہید ہوئے ہیں. ایک تیر وہ تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام کی پیشانی پہ لگا ہے اور جس کے بعد امام تشریف لا ہے زمین کربلا کی طرف. اور ایک تیر وہ یہ تھا کہ وہ حرملہ کہتا ہے جناب مختار نے پوچھا کہ تم نے جو ہے وہ کیا تھا کربلا میں, تو یہی بتاتا ہے کہ عباس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کے بازو قطع ہو گئے ہوں اور وہ پھر اس کے باوجود بھی اس بہادری سے جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہو. اور پھر کہتا ہے کہ میں نے جب غور کیا تو میری یہ سمجھ میں آیا کہ عباس کی جو جان ہے وہ اس مشق میں ہے کہ جس میں پانی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک تیر چلایا. میں نے ایک تیر چلایا, مشق سکینہ چھدی, پانی بہا. عباس کہتے ہوئے نظر آئے پروردگار میں نے تو بہت کوشش کی, باقی اب تیری مصلحت ہے. یہ کہہ کے گھوڑے کو موڑ دیا. اب اس روایت میں ملتا ہے ایک آنکھ میں جناب عباس کے ایک تیر لگا. جناب عباس کو بڑی شدت سے تکلیف ہوئی. اب ہاتھوں میں جس میں ہاتھ تو نہ تھے, بس دونوں گھٹنوں کو اوپر کیا اور تیر کو آنکھ سے جب نکالنا چاہتے ہیں ظالم آگے بڑھ کے سر کے اوپر گرز کو لگاتے ہیں. بس جناب عباس حسین کو آواز دیتے ہیں, یا آقا, اے میرے آقا, مدد کو آئی ہے. روایت میں یہ ملتا ہے کہ جناب امام حسین نے جب جناب عباس کی آواز استغاثہ کو سنا ہے وہ کہتے ہوئے نظر آئے, الال انکسر ظہری, اب میری کمر ٹوٹ گئی. اب میری کمر ٹوٹ گئی. عباس اب امید قطع ہو گئی. عباس اب وہ آنکھیں کہ جو تیری وجہ سے سویا کرتی تھی وہ اب جاگا کریں گی. اب وہ آنکھیں کہ جو تیرے خوف سے جاگا کرتی تھی اب وہ اطمینان سے سوئیں گی. یہاں پر ایک مصائب کا جملہ, ایک مصائب کا جو نقطہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ذاکر جناب عباس کے مصائب کو پڑھا کرتے تھے. جناب عباس اس کے خواب میں تشریف لائے, کہا کہ تم میرے مصائب کو نہیں پڑھتا ہے. انہوں نے ہاتھ جوڑے کہا کہ آقا میں تو آپ کے مصائب کو برابر پڑھتا ہوں. کہا کہ تم میری ایک مصیبت کو نہیں پڑھتا ہے. وہ کون سی مصیبت ہے؟ کہا کہ کربلا میں جو بھی شہید زمین کی طرف بڑھا ہے اس کے ہاتھ تھے, اس کے ہاتھ جو جسم میں تھے, اور جب وہ گرا ہے تو اس نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے سنبھال لیا تھا. لیکن جب میں زمین کربلا کی طرف آیا ہوں تو عباس منہ کے بل زمین کربلا کی طرف بڑھے. حسین کمر کو تھامے ہوئے آئے اور آنے کے بعد عباس کے سر کو اپنے
اپنے زانو پہ رکھنا چاہتے ہیں، عباس سر کو ہٹا لیتے ہیں، عباس کے سر کو پھر رکھتے ہیں اور پھر ہٹا لیتے ہیں۔ کہا کہ عباس کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا کہ آقا حسین، آقا حسین، آقا حسین، ایک آنکھ میں تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، اور جب میں اس دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے جس کی زیارت کی تھی وہ آپ ہے، اور جب میں اس دنیا سے اب جا رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ تو کہا کہ عباس تو زیارت کیوں نہیں کرتے؟ کہا کہ آقا ایک آنکھ میں تو تیر ہے اور ایک آنکھ میں خون ہے، میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا۔ کہا ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ امام نے خون کو صاف کیا آنکھ سے، بھائی نے بھائی کو دیکھا، بھائی نے بڑی حسرت سے حسین نے عباس کو دیکھا ہوگا۔ کہا کہ اے عباس میری بھی ایک تمنا ہے، میری بھی ایک خواہش ہے عباس، جب سے تو نے بولنا سیکھا کبھی بھائی کہہ کے نہ پکارا، ہمیشہ آقا کہتا رہا، ہمیشہ مولا کہتا رہا۔ عباس ذرا مجھے ایک بار بھائی تو کہہ کے پکار دے۔ عباس نے ایک مرتبہ کہا بھائی مجھے نہیں پتا، لیکن روز ضرور قفس عنصری سے پرواز کر گئی، وصیت کر کے گئے آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، میں سکینہ سے بڑا شرمندہ ہوں۔ عباس کا علم آنے والا ہے، اس وجہ سے علم اٹھاتے ہیں کہ جب حسین خیموں کی طرف پلٹ کے جا رہے تھے تو علم لے کے آئے تھے۔ سکینہ نے پوچھا امو کہاں ہے؟ کہا کہ وہ ترائی پہ، دریا کی ترائی پہ بازو کٹا کے سو گئے۔ واہ عباس!